अच्छा कह लें कि अनारगी फैली हुई थी, एक मसला बना हुआ था। और तो दो बड़े अदारे वो भी आमने सामने आ चुके हैं। पड़ोसी में उन्हें तो खुशी का इजहार किया कि ये देखें जो हम 73 साल से 75 साल से नहीं कर सके। बड़े अदारों के साथ उनके साथ टकराव तकरीबन रहता है, उनके साथ वो काफ़ी सारे ऐसे मोटरसाइकिल जला दिए गए हैं जो मैं फैज़ाबाद पे कवरेज कर रहा था। और पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी इस केस को दबाया जाए या ओपन किया जाए। जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजेटीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हर रोज़ एक नई खबर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और आज जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के जॉइंट सेक्रेटरी हैं और ये कॉलम भी लिखते हैं। और आज हम इनसे ये जानेंगे कि जो इतने दिनों से मुल्क में एक मसला बना हुआ था, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जो मसला और मसाइल सामने आए हैं और पूरे मुल्क में एक कह लें कि अनारगी फैली हुई थी, एक मसला बना हुआ था। और पूरे मुल्क में कह लें कि जो पूरी 75 सालों में जो आज तक काम नहीं हुआ वो इन 3-4 दिनों में हो गया है। और पूरे मुल्क में पूरे पंजाब में वफाक में जलाओ गराओ के इतने केस हैं जिनसे इमरान खान साहब ने लाताल्लुकी का खदशा जाहिर कर दिया है। और देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून और पीटीआई इस टाइम आमने सामने आ चुकी है। अगर देखा जाए तो दो बड़े अदारे वो भी आमने सामने आ चुके हैं। और लास्ट टाइम इमरान खान साहब की हाई कोर्ट से ज़मानत के बाद हमें ज़राए से ये भी खबर मिली है पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस भी आमने सामने आ चुकी थी कि उन दोनों की ख्वाहिश ये थी। पंजाब पुलिस का कहना था कि खान साहब को हम लेके जाएंगे क्योंकि हमारे पास वारंट गिरफ्तारी हैं, और इसी तरह इस्लामाबाद पुलिस भी यही कह रही थी कि खान साहब को हम लेके जाएंगे, वारंट गिरफ्तारी हमारे पास हैं। तो इन चंद सवालों का और इन सारी बातों का आज हम सवालों का जवाब लेंगे मुस्लिम लीग नून के जॉइंट सेक्रेटरी हैं रावलपिंडी से। और आमिर भाई से हम ये जानेंगे कि आमिर भाई, आज जो मुल्क जिस नेच पे पहुंच चुका है और जो ये सारे मसले मसाइल बन चुके हैं, इनके बारे में आप क्या कहते हैं? आप तो कॉलम भी लिखते हैं और ख़बर पे, न्यूज़ पे, हर तरह आपकी एक नज़र भी होती है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या इसमें किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई? मुस्लिम लीग नून की जीत हुई या पीटीआई की जीत हुई? सबसे पहले तो सोनू भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, अपने प्रोग्राम में मुझे दावत दी, शुक्रिया। और दूसरी ये जो इतना आप कह रहे हैं कि इमरान खान को इस चीज़ का पता नहीं था, वो ना लाइल्मी का इजहार कर रहा है, लेकिन इमरान खान इतना बच्चा तो नहीं है। ये मामला एकदम तो नहीं शुरू हो गया, ये कुछ छोटा मामला नहीं है जो ये पिछले 2-3 दिन से पाकिस्तानियों ने देखा, पाकिस्तान के मीडिया पे ख़बर बनी, बल्कि पूरे दुनिया में खबर बनी। इंडिया हमारे पड़ोसी में उन्हें तो खुशी का इजहार किया कि ये देखें जो हम 73 साल से 75 साल से नहीं कर सके वो इमरान भाई ने कर दिया हमारे। तो ये कोई एकदम नहीं हुआ, इसका सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तमाम पार्टियों ने जो अपोजिशन में थी इमरान खान पे अदम एतमाद की तहरीक लेके आए, उसे हुकूमत से निकाला। तो इमरान खान ने सबसे पहले तो शुक्र अदा किया क्योंकि वो डिलीवर तो कर नहीं सकता था, उसने सबसे पहले शुक्र अदा किया क्योंकि हमारी कौम जो है, हमारे अवाम जो है, हमारे देखने वाले भाई जो है, उनका हाफजा इतना है कि वो हाफजा क्या, आजकल हालात एक दिन ब दिन ऐसे, दिन क्या घंटों में ऐसे चेंज हो जाते हैं कि पिछली चीज़ सारी भूल जाते हैं, हमसे भी बहुत चीज़ें निकल जाती हैं। आप ये देखें कि इमरान खान 2 महीने ये कहता रहा कि शुक्र है हमारे कंधे से ये बोझ उतरा, हम ये इतनी महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकते थे, अब ये हमारा बोझ जो है ना ये पीडीएम ने ले लिया, शुक्र है। ये हाथ उठा उठा के शुक्र करते थे, लेकिन अब ये कहते हैं कि ये सारा जो किया धरा जो है ये मुस्लिम लीग नून का है, पीडीएम का है।
میں یہ ماحول اس لیے بنا رہا ہوں کہ اس کے بعد جب وہ دیکھا عمران خان نے، کیونکہ اس کا ذہن اور اس کا دماغ اور اس کا یہ ہے احتجاج کا بندہ. آپ دیکھیں کہ جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کنٹینر پہ ہوتے ہیں، دھرنوں میں ہوتے ہیں، احتجاج میں ہوتے ہیں. ایون کہ جب یہ حکومت میں بھی ہوتے ہیں تو یہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. اور ان کی بیوی کہتی ہے کہ خان صاحب آپ وزیر اعظم ہیں، کیونکہ یہ احتجاجی بندہ ہی انتشاری ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ جب اس کی حکومت عدم اعتماد کی آئینی تحریک کے مطابق کامیاب ہو کے جب ان کو اتارا گیا عمران خان صاحب کو، تو انہوں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے. احتجاج یہ کہتے ہیں کہ 75 سالوں میں یہ پہلا وزیر اعظم ہے جو آئینی طریقے سے عدم اعتماد سے گیا ہے. بالکل بالکل، آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا. بے تحاشا ریکارڈ ہیں عمران خان کے. پہلی دفعہ ایسا ہوا فوج پہ کسی نے اتنا سخت ہاتھ ڈالا. پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اتنی زیادہ سہولتیں دی کہ یہ جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ عمران خان نے پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ فوج پہ ہاتھ ڈالا، جی ایچ کیو پہ، یہ وہ سارے معاملات. اور اس سے تو کہہ لیں کہ میاں صاحب بھی خوش ہوں گے، کیونکہ میاں صاحب کو بھی اقتدار سے جب بھی اتارا ہے فوج نے اور اسٹیبلشمنٹ نے اتارا. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں بھٹو سے لے کے نواز شریف تک، ہر ایک حکومت کی بڑے اداروں کے ساتھ ان کے ساتھ ٹکراؤ تقریباً رہتا ہے. ان کے ساتھ وہ پالیسیوں کا اختلاف رہتا ہے کہ آپ نے یہ کیا، یہ صحیح نہیں کیا، وہ صحیح نہیں کیا. لیکن یہ معاملات جو ہوتے ہیں بند کمروں میں ان معاملات کو حل کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ حساس قسم کے ادارے ہیں. ان کا ہماری پاکستان کی سیکیورٹی، پاکستان کی سالمیت سے ان کا تعلق ہوتا ہے. اس لیے دوسری جماعتیں جو ہیں نا وہ اس طرح کرنے سے گریز کرتی ہیں. ان کے اوپر یہاں تک کہ ایک سخت قسم کا بیان دینے سے بھی گریز کرتے ہیں تاکہ ان کی ساکھ، ان کی جو عزت ہے، ان کا جو ساری دنیا میں دبدبہ ہے وہ قائم رہے. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک کھلنڈرے کھلاڑی کی طرح آپ اٹھ جائیں اور ڈنڈا اٹھا کے لے کے اور چڑھ دوڑے، بیٹ بال کھیلنا شروع. تو اس طرح یہ طریقہ، یہ کوئی سیاسی طرز عمل نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کافی سارا جو نقصانات ہوا ہے ملک پاکستان میں جلاؤ گراؤ کے بعد، عمران خان کی گرفتاری لے کے، اور اس کے بعد جتنا بھی نقصانات ہوا ہے، لوگوں کی گاڑیاں جلی ہیں، دکانیں جلائی گئی ہیں، بسیں جلائی گئی ہیں، پھر کہہ لیں کہ کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا ہے، ریڈیو اسٹیشن پشاور میں جلایا گیا ہے، اور کافی سارے ایسے موٹر سائیکل جلا دیے گئے ہیں جو میں فیض آباد پہ کوریج کر رہا تھا، اور کافی نقصان ہوا ہے. اب اس کا تخمینہ لگایا جاتا ہے تو اس کا جو جتنا بھی کہہ لیں کہ خرچہ آتا ہے، جتنا بھی اس پہ پیسہ لگتا ہے، کیا آپ کی اور میری جیبوں سے جائے گا یا عمران خان سے یہ پیسہ طلب کیا جائے گا؟ یہ صرف ٹیکس جو دینے والے ہیں ان کی جیب سے جائے گا. اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ ٹیکس نہ بھی دے تو ان کی آپ کو پتہ ہے کہ ایک سسٹم ایسا ہے ہمارا قومی کہ وہ ان کے تنخواہ سے آٹومیٹکلی کٹ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ پیٹرول تھوڑا سا مہنگا کر دینا ہے، بجلی مہنگی کر دینی ہے، اور نکل جائے گا ہمارے سے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جن کا نقصان ہوا ہے ان تک وہ اس کا ازالہ وہ یہ حکومت بھی نہیں کرے گی. اچھا، یہ جو ہے القادر ٹرسٹ ہے، جو اس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر اس میں ملک ریاض صاحب کا اگر نام آ رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ ملک ریاض تو پہلے سے زرداری کے ساتھ اٹیچ ہے، تو کیا پیپلز پارٹی کوشش کرے گی اس کیس کو دبایا جائے یا اوپن کیا جائے؟ نہیں، آپ جن صاحب کا نام لے رہے ہیں ملک ریاض، وہ تو پراپرٹی ٹائکون ہیں. ان کا بزنس ایسا ہے کہ وہ کسی بھی ملک میں کوئی بھی آمریت ہو یا جمہوری حکومت ہو، وہ ہر ایک کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، اور یہ اچھی بات ہے. لیکن یہ جب عمران خان آئے تو عمران خان نے ان کے ساتھ بنانے کے بجائے بگاڑ کے رکھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ثاقب نثار نے بھی ان سے پیسہ مانگا، ثاقب نثار نے بھی پیسہ مانگا، اور پھر وہ ان سے گیو اینڈ ٹیک کر کے تو ان کو کیا کہتے ہیں سیف ایگزٹ دے دیا. پہلے ڈرایا دھمکایا، ٹھیک ہے، اور پھر جو 60 ارب باہر پڑا ہوا تھا. ہمارا یہ المیہ ہے پاکستان کا کہ بڑی سیٹوں پہ چھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے چھوٹے ہونے کا ثبوت اپنے فیصلوں سے، اپنی باتوں سے، اپنے رد عمل سے دیتے ہیں،
اور جس کا نقصان ان کو تو نہیں ہوتا، عوام کو ہوتا ہے اور پاکستان کو ہوتا ہے۔ یہ جو پنڈی کی سیاست ہے، حنیف عباسی صاحب ہو گئے اور سجاد خان صاحب ہو گئے، شکیل اوان صاحب ہو گئے، یہ جو بڑے بڑے نام ہیں آپ کے مسلم لیگ نون کے، ان کے حوالے سے یہ پایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی آپس میں نہیں بنتی، اور اس سے آپ کو لگتا نہیں کہ آپ کا ووٹ ٹوٹ رہا ہے راولپنڈی سے؟ سونو بھائی، آپ اتنے بڑے ایونٹ کو یو ٹرن عمران خان کی طرح لے کے آپ ایک دم پنڈی کی طرف آ گئے۔ میں وہ اس لیے آیا ہوں، آپ کی طرف بھی مجھے یہ تھا کہ آج آپ نے کوئی راولپنڈی میں فوج کے ساتھ آپ کا کوئی پروگرام تھا، کوئی آپ نے اعلان کیا ہوا تھا، یکجہتی کا پروگرام تھا آپ کا، جی جی جی، اور وہ آپ نے منسوخ کر دیا ہے، کیوں؟ مقامی قیادت نے کل اعلان کیا تھا، انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ آج 3 بجے صدر میں ہم ایک فوج کے ساتھ یکجہتی کے لیے ایک ریلی نکالیں گے، لیکن وہ کچھ انتظامی جو وجوہات کی بنا پہ وہ ریلی جو ہے منسوخ کر دی گئی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم عوام کے ساتھ ٹچ نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو کہ پی ڈی ایم کے صدر بھی ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے کہ چیف جسٹس نے جو غیر منصفانہ اور غیر ضروری جو ہے وہ فیصلہ سہولت کاری کی ہے عمران خان کی، جو کہ قومی اس وقت مجرم ہے، اسے قومی ہیرو بنا کے پیش کیا ہے اور اسے اتنی زیادہ سہولت دی ہے، اسے کہا ہے کہ جو آپ کے اوپر مقدمات ہیں ان پہ بھی ضمانت، اور جو آپ کو نہیں پتا ان پہ بھی ضمانت دی جاتی ہے۔ آپ گھر جا کے سکون سے لسی پی کے سو جائیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ بنی گالا جانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو بھیجیں گے۔ آپ اگر لاہور زمان پاس میں جانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو بھیجتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک کہ ڈی جی جو ہے ہمارا پنجاب کے، ان کی گاڑی میں بیٹھ کے وہ زمان پارک لاہور گئے ہیں۔ تو اتنی زیادہ جب یک طرفہ ہوگا فیصلے ہوں گے، یک طرفہ فیصلے ہوں گے، اور اتنے بڑے منصب پہ بیٹھ کے اتنے چھوٹے فیصلے ہوں گے، تو پھر گورنمنٹ کیا، عوام کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ جا کے دھرنے میں بیٹھیں۔ جو فضل الرحمان نے پیر والے دن اعلان کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیں گے، ان کے غلط رویے پہ دھرنا دیں گے، تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ اگر ہم سہولت کاری دیکھی جائے، یا عمران خان کو سمجھے کہ سپریم کورٹ اگر سہولت دے رہا ہے تو یہ عمران خان کو جو سہولت کاری ہے یہ اب تو مل نہیں رہی، یا یہ پہلا ایسا سین تو ہے نہیں ہے الیکشن کروانے تک، جبکہ آئینی اگر طریقے سے دیکھا جائے تو جو سپریم کورٹ ہیں، اور سپریم کورٹ کا رائٹ نہیں بنتا، کیونکہ الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے، وہ کوئی لسی بیچنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، یا وہ چنے نہیں بیچتا۔ الیکشن کا جو فیصلہ ہے وہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، الیکشن کمیشن کا بھی جو فیصلہ وہ سپریم کورٹ کر رہی ہے۔ سہولت کاری تو عمران خان کو پہلے سے مل رہی تھی۔ اب جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے، آپ نے بھی بتایا کہ جو دھرنے کا اعلان کیا ہے، اس پہ بھی آپ پہ سوال اٹھ رہے ہیں۔ اس میں آپ کے اوپر سوال یہ اٹھ رہے ہیں، ایک تو آپ نے اسلام آباد میں 144 لگائی ہوئی ہے، اور آپ کی موجودہ حکومت نے ہی لگائی ہوئی ہے، اور آپ کی موجودہ حکومت اتحادی جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، وہ آ کے اسلام آباد میں بیٹھیں گے، تو پھر 144 کا کیسے وہ کہہ لیں کہ آپ عمل درآمد کروا پائیں گے؟ اور جو مولانا فضل الرحمان کا یہاں پر آ کر بیٹھنے کا کہہ لیں جو مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ جو 14 تاریخ کو اور 15 تاریخ کو جو سپریم کورٹ میں میاں محمد شہباز شریف کا بھی ایک فیصلہ آنے والا ہے، اس میں یہ بھی خدشات ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس میں میاں محمد، آپ کے جو پرائم منسٹر ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب، وہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ہمیں ذرائع سے یہ بھی خبر مل رہی ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب نااہل ہوتے ہیں تو پیچھے کہہ لیں کہ خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر بننے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ خاقان عباسی یہ کوئی بھی بن سکتا ہے، پیپلز پارٹی سے کوئی بن سکتا ہے، JUIF سے بھی بن سکتا ہے، لیکن اس وقت PDM اور نون لیگ کی قیادت نے یہ عزم کیا ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے میاں شہباز شریف ایز اے پرائم منسٹر ان کی قربانی بھی کیوں نہ دینی پڑے، اس کے بعد جو پرائم منسٹر آتے ہیں ان کی بھی قربانی کیوں نہ دینی پڑ جائے، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آئین اور قانون کے مطابق ہم آگے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ کریں گے۔ اب کہاں گیا عمران خان کا وہ جو انہوں نے شور مچایا ہوا تھا کہ الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ؟ 14 تاریخ تو گزر گئی، سپریم کورٹ نے کہا تھا 14 تاریخ، کل
14 तारीख है। आपने तैयारी की हुई है कल के पंजाब के इलेक्शन की तैयारी की हुई है किसी ने? कहीं पे भी आपको नजर आता है कि इलेक्शन कोई भी नहीं है तो ये क्या ड्रामा है? यही तो समझ नहीं आती कि इन्हें किस चीज़ का खौफ है, किस चीज़ का गम है, किस चीज़ का डर है कि ये 2 महीने 3 महीने पहले जो है ये इलेक्शन करवाना चाहते हैं। अच्छा आमिर भाई, जो है हमारी पीटीआई की जो क़यादत है, मेन क़यादत है, फवाद चौधरी साहब हो गए, असद उमर साहब हो गए, शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, ये हमेशा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि जो है मरियम शरीफ साहबा जो हैं उनने पूरी तैयारी की हुई है, शहबाज शरीफ को बली का बकरा उन्हें बनाना है, शहबाज शरीफ को बली का बकरा बनाकर यानी कि जो है कि मरियम शरीफ एक अलहदा ग्रुप है, शहबाज शरीफ एक अलग से ग्रुप है, और शहबाज शरीफ की कुर्बानी देने के लिए इन लोगों ने पक्का प्लान बनाया हुआ है, इनको नाअहल करवाना है और इनको दीवार के साथ लगाना है शहबाज शरीफ को, और फिर मरियम शरीफ साहब को लाना है आगे। तो आपका क्या ख्याल है कि पीटीआई के जितने भी सरकर्दा रहनुमा हैं वो मरियम नवाज़ की तारीफ़ें करें? ज़ाहिर है उन्होंने मुखालफत ही करनी है, उन्होंने उल्टा बयान ही दे के तो नहीं, वो असल में ना कुछ बातें ऐसी होती हैं सियासत में जो अमूमन जैसे अभी आप कुछ बातें कर रहे हैं ये हकीकत से भी जुड़ जाती हैं जाके, और कुछ अभी आपने ऐसी बातें की होंगी, मैंने भी की होंगी, जो भी हमने की हैं जो हुई नहीं, वो होता ऐसा अमूमन के हो जाता है। जिस तरह शेख रशीद साहब हैं, शेख रशीद की भी हम बात कर लेते हैं। शेख रशीद साहब आपको पता है बहुत सारे ऐसे ख्वाब देखते हैं और सुबह आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, लो जी फलां तरीक को फलां उड़ने वाला है, फलां तरीक को फलां की कुर्सी छिन जाएगी। अच्छा वो होता तो नहीं है लेकिन बीच में एक आधा तुक्का लग भी जाता है शेख साहब का, तो हो सकता है वो तुक्के लगा रहे हों, उसमें कुछ सदाकत हो। शेख रशीद में थोड़े से सख्त अल्फाज बयान करूँगा क्योंकि वो इस काबिल हैं। वो अपने आप को गेट नंबर 4 का बहुत बड़ा मुहाफिज समझते हैं, हालांकि वो गेट नंबर 4 के बेकारी भी नहीं है। वो कहते हैं कि बस गेट नंबर 4 के अंदर से जो कोई बाज़गश सुनाई देती है वो आके कहते हैं जी वो बात सच है, मुझे फ़लाँ जगह से पता चला, फ़लाँ जगह से पता चला, क्योंकि उनकी सारी ज़िंदगी इसी तरह की सियासत में गुजरी है। अगर आप 50 बातें करेंगे, आप भी कोई 50 बातें करें तो 50 में से अगर 2 ठीक हो जाती हैं, 2 ठीक हो जाती हैं, 50 में से 4 भी ठीक हो सकती हैं। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि एक बंदा जो 50 बातें करता है उसमें से 3 ठीक हो गया वो बहुत बड़ा सियासतदान है। वो छोड़ू सा बंदा है, उसने अपनी सारी सियासत का जो है ना सियासी ज़िंदगी को इसी तरह संभाल के रखा हुआ है। उसे कंधे चाहिए होते हैं, उसे उल्टे सीधे बयानात की ज़रूरत है ताकि वो मीडिया में इन रहे। मीडिया भी तो इसी तरह के गर्म मसाला टाइप चीज़ें अच्छा मैं थोड़ी सी बता दूं कि नाज़रीन, जैसा कि आपको पता ही होगा कि पीटीआई की जितनी भी मेन क़यादत है, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, असद उमर, दीगर रहनुमा सब अंदर हैं। मज़ेदारी की बात बताऊं, शेख साहब बाहर हैं। शेख साहब इन सब के वो अमूमन एक लफ्ज़ बोलते हैं ना कि इनके रिंगों में, इनके पिस्टनों में कचरा आ गया। ठीक है, इनको तो कचरा आ गया, शेख साहब ने अपना कचरा निकाला और गायब हो गए हैं। अच्छा सर ये बताएं कि जो आने वाले दिन में है, अब इमरान खान साहब की पीर तक ज़मानत है जी। तो पीर के बाद मुस्लिम लीग नून ख्वाहिश रखती है इनको गिरफ्तार करने का, इमरान खान साहब? मुस्लिम लीग नून क्या जी, पूरी कौम ख्वाहिश रखती है कि वो पीर से क्या 2 घंटे बाद गिरफ्तार हो जाएं। जो उन्होंने पाकिस्तान में सियासत के नाम पे, एहतजाज के नाम पे जो दहशत गर्दी अपनाई हुई है, जो एक पाकिस्तान की एक कौमी जो सालमियत का जो अदारा है, जो इतना अहम अदारा है जिससे सारी दुनिया में माना जाता है, उसको आप इस तरह सरे बाज़ार बेइज्जत तो नहीं कर सकते। अगर आपने एक कदम उसकी तरफ उठा लिया है, एक कदम क्या आप देखें तो वो अदारा है कि एक दफ़ा आपको याद होगा कि साबिक सदर आसफ अली जरदारी साहब ने सिर्फ एक बयान दिया था कि मैं इस अदारे की ईंट से ईंट बजा, सिर्फ एक सियासी बयान था जो अपने कारकुनान को, अपने जियालों को, अपने वोटर सपोर्टर को खुश करने के लिए होता है। उस एक बयान की वजह से आसफ अली जरदारी ने जेल काटी, उसकी पूरी फैमिली ने जेल काटी, उसकी पूरी सियासी साख जो है ना इतनी ख़त्म हो गई कि वो पूरे पाकिस्तान की
میں جب وہ حکومت کر رہے تھے وہ صرف سندھ تک اچھا محدود عامر ہو بھی گئے. مجھے ایک بات نہیں سمجھ آتی، جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ پوری قوم جو ہے وہ چاہتی ہے عمران خان صاحب پہ FIR ہونی چاہیے، پوری قوم یہ چاہتی ہے عمران خان صاحب کو اندر بھی جانا چاہیے. اچھا عمران خان صاحب جب جلسہ یا جلوس یا کوئی تقریر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پوری قوم میرے ساتھ ہے، مریم شریف صاحب کہتی ہیں کہ پوری قوم میرے ساتھ ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی یہ قوم ہے کس کے ساتھ ہے؟ یہ قوم تو کہہ لیں کہ بٹی ہوئی قوم ہے، کچھ ادھر ہے کچھ ادھر ہے. اچھا پوری قوم کا آج تک نظریہ ایک ہوا ہی نہیں ہے، اس پوری قوم کا نظریہ ایک ہونے دیا ہی نہیں گیا. کچھ جو ہماری ملک پاکستان کی عوام ہے کچھ جی کہتی ہے جی فوج ٹھیک ہے، فوج کو آنا چاہیے حکمرانی کے لیے، مارشل لا لگ جانی چاہیے. کچھ قوم ہے ہماری وہ کہتی ہے جی مسلم لیگ نون کو آنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی کو آنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں PTI کو آنا چاہیے. قوم تو بٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے آلریڈی. نہیں، میں آپ سے بصد احترام اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ جو جمہوری نظام ہوتا ہے نا جس ملک میں جی جی پارٹیاں ہوتی ہیں، سیاسی پارٹیاں، وہ جیسی بھی پارٹی ہو، جیسا بھی ان کا منشور ہو، جس طرح کا بھی ان کا طرز عمل ہو، جیسے کل پرسوں یہ 3-4 دن PTI نے جو سامنے آ گیا، پوری کا قوم جو نے دیکھا، پوری سامنے دنیا نے آیا دیکھا، سارا، انٹرنیشنل اس میڈیا نے کے بھی اس دکھایا. کے فالوورز ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس کے فالوورز ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے بھی کروڑوں لاکھوں فالوورز ہیں. جی اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کے، جماعت اسلامی کے فالوورز سب ہیں. پارٹیوں تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ قوم بٹ گئی. قوم نہیں بٹ گئی، یہ ایک جمہوری سسٹم ہے، اس میں پارٹیاں اپنے اپنے فالوورز لے کے چلتی ہیں. تو فوج بھی تو ہم میں سے ہی، آپ کے بھی کئی فیملی میں جاننے والے فوج میں جی ہوں جی گے، میرے بھی کئی جاننے والے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اپنا اظہار نہیں کرتے، ان کا ایک علیحدہ سسٹم ہے، ایک ہر قسم کا وہ ہر چیز ایک سیکرٹ رکھتے ہیں. تو ان دیکھا جائے تو اس کے فوج کے اندر بھی عمران خان کے چاہنے والے بھی ہیں، نواز شریف کے چاہنے والے بھی ہیں، بے نظیر بھٹو کے چاہنے والے بھی ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ چلیں مجھے وہ یہ بٹی نہیں ہے، بتائیں کہ بس وہ ایک سمت ہے. اس سمت کا تعین جو ہے نا ہمارے سیاستدان ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہے. جس کی بھی حکومت آتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں ہی میں ہوں، باقی اپوزیشن والے جو ہے نا وہ آپ دیکھیں کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ مسلم لیگ نون کے جوائنٹ سیکرٹری بھی ہیں اور آپ کو بھی یہ ساری باتیں معلوم ہیں. آپ جب سے جوائنٹ سیکرٹری بنے ہیں، جب سے اس پارٹی کی خدمت کر رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ پارٹی نے آپ کو کوئی ایسا کوئی ترقیاتی کام یا ایسا کوئی ترقیاتی نظریہ یا ایسا کچھ دیا ہو کہ جس سے آپ کہہ سکیں کہ میری پارٹی نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے. اگر ہم راولپنڈی کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم بات کریں گے ڈاکٹر ناصر جمال صاحب کی. وہ بھی پارٹی کے پیچھے کافی عرصہ تک کہہ لیں کہ بھٹکتے رہے. اچھا جی، وہ ان کی بڑی خواہش تھی کہ ان کو MP یا MNA کا ٹکٹ ملے، تو آج تک ان کو پنڈی سے ٹکٹ تو نہیں ملا، لیکن ان نے پارٹی کے لیے خدمت ضرور کی. آج جا کے اگر ان کو کوئی عہدہ ملا ہے تو وہ نگران سیٹ اپ میں سے ان کو مل گیا. ٹھیک ہے جی، ہیلتھ منسٹر ان کو بنا دیا گیا نگران سیٹ اپ میں سے، تو وہ بھی 2 4 5 6 ماہ کے لیے. تو جب کوئی بندہ پارٹی کے لیے کام کرتا ہے تو اس کو پارٹی سے امیدیں بھی ہو جاتی ہیں. آپ کو بھی ہوں گی، مجھے بھی ہوں گی. لیکن اب ہم چلتے ہیں دوبارہ ناظرین عمران خان کی طرف، کیونکہ یہ مسلم لیگ نون سے ہیں تو ذاتیات کی طرف بھی ہم نے ان کے جانا ہے، ان کے بارے پارٹی کے بارے میں بھی پوچھنا ہے، ان کی پارٹی کا کیا منشور ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو 2-3 دن کے بعد دوبارہ گرفتار کیا جائے گا؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں میرے پاس بہت مواد ہے، میں کسی بھی FIR میں اس کو گرفتار کر سکتا ہوں. رانا ثناء اللہ کیونکہ وزیر داخلہ ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ حکومت جتنی مرضی کمزور کیوں نہ ہو اس میں طاقت ہوتی ہے، اس کے سورسز ہوتے ہیں، وہ کہیں پہ بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا یہاں پر اگر دیکھا جائے نا تو مجھے ریاست کمزور لگی اور جو عمران خان ہے وہ کچھ زیادہ ہی طاقتور مجھے لگا. نہیں، اس کے رد عمل سے، اس کے احتجاجی رد عمل سے ایسے لگا کہ جیسے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. ریاست جو ہے، ریاست سپریم کورٹ سے کمزور ہے. سپریم کورٹ ایک جو ہے نا با اعتماد ادارہ ہے، وہ ایک علیحدہ وہ ایک ادارہ ہے حکومت کا. تو اس کو ایک اس کی اپنی ایک طاقت ہے، اس کی اپنی ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک ادارہ ہے جس میں وہ کچھ بھی فیصلہ کر سکتا ہے. سپریم کورٹ آپ لوگوں کو طلب کر رہا ہے
جی جی ٹھیک ہے، آپ کے جو منسٹر ہیں اور جتنے بھی وزیر ہیں ان کو طلب کر رہا ہے، ان کا ریکارڈ طلب کر رہا ہے سپریم کورٹ. کیا پارلیمنٹ میں اتنی جرات یا اتنا وہ کہہ لیں کہ نہیں ہے، آئین نہیں ہے، آئین میں نہیں ہے ایسا کہ آپ لوگ اداروں کو ایسے لوگوں کو طلب کریں، اس اسٹینڈنگ کمیٹی میں ان کو طلب کر سکیں؟ جی بالکل ایسا ہو سکتا ہے، اور یہ ایسا انشاءاللہ عنقریب ہوگا بھی. ابھی تک تو کوئی خبر نہیں آئی اس سلسلے میں. قانون پاس کر رہے ہیں ابھی. قانون پاس ہوگا پھر میں وہ پنجابی پنڈی والی اسٹائل میں بولوں گا، جو ادارے بدماشیاں کر رہے ہیں ان کو بھگتنا پڑے گا. بھگتنا پڑے گا. اور آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا. آپ کو نہیں لگتا کہ جو ثاقب نثار نے کیا، ثاقب نثار کی ایک ویڈیو، میں کہتا ہوں ویڈیو ایک ان کی کہہ لیں کہ لیک ہوئی. ثاقب نثار نے کہا یار 2-4 بندے جنہاں دے مسلم لیگ نون دے میں انجی ڈا دینے نے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے پاس ایسی تھی کچھ. تو اگر آپ نے بندوبست کیا ہوتا ثاقب نثار کا تو آج سپریم کورٹ آپ کے ساتھ ہوتی، اس موجودہ حکومت کے ساتھ ہوتی. تو ناظرین اسی کے ساتھ ہم عامر بھائی سے اجازت چاہیں گے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے. اور مزید اگر کوئی اچھی خبر آتی ہے تو میں اور عامر بھائی آپ سے شیئر کریں گے. اور رہی عمران خان صاحب کی بات تو وہ 2-3 دن کے بعد دیکھیں گے اس کا کیا رد عمل آتا ہے. کیا یہ موجودہ حکومت کیا عمران خان کا بندوبست کر پائے گی یا نہیں؟ جس طرح مریم اورنگزیب اس کو فتنے کا لقب دے دیا ہے عمران خان کو، کیا اس فتنے کا بندوبست ہوگا یا نہیں؟ کیا عمران خان صاحب جو ہیں اس حکومت کو گرا پائیں گے یا نہیں؟ سپریم کورٹ کی جس طرح ان کو پوری سپورٹ مل رہی ہے عمران خان صاحب کو، لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ادارے آمنے سامنے ہوں گے. اپنے بھائی سونو کو اجازت دیجیے اور ہمارے چینل کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے. شکریہ. اللہ